अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। बजट का पहला तोहफा आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और तोहफा ये मिला है जनाब के रोटी की कीमत भी बढ़ गई है और नान की कीमत भी बढ़ गई है। आज से रोटी 15 रुपए की और नान 22 रुपए में मिलेगा। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बजट जो वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पेश किया है, उस बजट में मेरे और आपके लिए क्या है। अगर हम देखें इस बजट को जो पेश किया गया है, इस बजट में मां सवाए महंगाई बम के मुझे तो अपने लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। और महंगाई का चूंकि बराह रास्त ताल्लुक है पेट्रोलियम प्राइसेस से, जब जब पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाएंगी महंगाई डेफिनेटली बढ़ेगी। अभी चूंकि 60 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत में दो मरतबा यानी 30 रुपए करके इजाफा किया गया और अभी इसके असरात आना शुरू हुए हैं। और अभी ये जो बजट है ये जब पास हो जाएगा, जब ये सामने आएंगे, इसके असरात तो फौरी तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सामने आएंगे तो ये महंगाई मेरा और आपका यकीनी तौर पर कसबल निकाल देंगे, कचूमर निकाल देंगे, कीमा बना के रख देंगे। क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। नंबर 1, उनका ये कहना है IMF से, चूँकि अब आपको पता है IMF की मंजूरी से जब बजट पेश करेंगे तो फिर IMF की हर एक बात को मानना पड़ेगा। बजट के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो IMF के साथ मुआहदा तय पाया था उस पर लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद किया जाएगा। और ये IMF की बुनियादी रिक्वायरमेंट थी और इसीलिए सारे के सारे मामले को फिनांस बिल का हिस्सा बनाया गया। यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 30 रुपए तक लेके जाया जाएगा। ये 30 रुपए पर ये जो टैक्स है ये आवाम से वसूल किया जाएगा। ना सिर्फ 30 रुपए ये टैक्स वसूल किया जाएगा, बल्कि जो GST पेट्रोलियम प्राइसेस पर लगाया गया है 17% का, वो भी मुकम्मल तौर पर वसूल किया जाएगा। यानी पेट्रोलियम प्राइसेस की आगे वाले चंद महीनों के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर रेगुलर इजाफा होता जाएगा। और जैसे जैसे ये रेगुलर इजाफा होगा, 4 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा होगा और 1 रुपया पर लीटर GST में इजाफा होगा, तो 5 रुपए पर लीटर तो डेफिनेटली इजाफा है। और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत में इजाफा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो इसके अलावा है। लिहाजा हमें इस बात पर ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि जनाब ये पेट्रोल बम हमारे ऊपर ना सिर्फ फूटेंगे बल्कि इसके नतीजे में हर एक चीज़ मेरे और आपकी दस्तरस से बाहर होती चली जाएगी। और इसके साथ साथ इस बजट के अंदर आवाम को जो लॉलीपॉप दिया गया है ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए, वो है 15% तनख्वाहों में इजाफा। और उसके लिए भी ये चालाकी की गई है कि जो इडहाक रिलीफ दिए गए थे उन इडहाक रिलीफ को इसके अंदर जम कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई इजाफा, जिसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल इजाफा, वो नज़र नहीं आएगा। और इस इजाफे की जो बेस बनाई गई है वो पिछले साल की इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को बनाया गया है। और उसके अंदर जो महंगाई के जो इशारिये बताए गए हैं कि जनाब इतने % महंगाई हो गई थी और इसीलिए हम इसकी महंगाई के तनासुब से ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। इकनॉमिक सर्वे के अंदर ये बताया गया कि तकरीबन 14% महंगाई में इजाफा हुआ और 15% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। लिहाजा हुकूमत ये समझती है कि पिछले साल जो महंगाई हुई 14%, उसके हिसाब से अगले एक साल के लिए 15% तनख्वाहों में इजाफा ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10 दिन के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस में 60 रुपए का इजाफा हुआ और 7 रुपए 98 पैसे बिजली पर यूनिट महंगी की जा रही है। यानी 48% बिजली की कीमतों में इजाफा होगा और उसके साथ साथ 40% गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तो आप ये बहुत आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये 15% इजाफा सिर्फ और सिर्फ लारे के अलावा और कुछ नहीं होगा। और ये लारा मुझे और आपको आगे वाले चंद दिनों में लगता रहेगा। हुकूमत अपना ढोल पीट रही है कि जनाब ये सब कुछ जो किया वो इमरान खान साहब का किया धरा है और हम उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब इस बात का ढोल पीट रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर मीशत 6% की रफ्तार के साथ तरक्की कर रही थी, हमारी GDP में हमारी जो शरह नमू है वो आ रही थी 6%, तो सवाल ये पैदा होता है कि मुझे क्यों निकाला। यानी इमरान खान साहब भी बाय द वे इस नुक्ते पर पहुंच गए हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ये सवाल भी पूछते हुए नज़र आते हैं कि जनाब अगर हमें सस्ता पेट्रोल रशिया से मिल रहा था तो वो क्यों नहीं लिया गया। और अब भी अगर हम रशिया से पेट्रोल ले लें जो इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत 30% सस्ता है, तो इसके नतीजे में हम कम से कम अपने आवाम को ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है इसके शर से बचा सकेंगे, इसकी शिद्दत से बचा सकेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी खबर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि
جو رشینز تھے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی کہ بھائی ہم سے کب آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی، اور باضابطہ طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے دورہ روس کے دوران بات چیت ضرور ہوئی تھی، لیکن اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا، کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط نہیں کیے گئے تھے، اور جب تک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر وہ دستخط نہ کیے جائیں، جب تک کوئی معاہدہ طے نہ پا جائے، اس وقت تک پیٹرولیم کو سستے داموں دینا یہ بالکل ہی آؤٹ آف کویسچن ہے۔ روس کے کونسل جنرل آندرے وکٹرووچ فیڈروف کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت نے رعایتی قیمت پر گیس اور تیل کی فراہمی پر کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں تھا۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا، اور یہ کلپ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جب انہوں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اب کیا حکومت اگر آپ سے رابطہ کرے تو آپ سستا پیٹرول دے سکتے ہیں، تو کہہ کا منظر ہنسا ہی نکل گیا، کہہ کا مار کے ہنسے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یار اس پر بات چیت کر سکتے ہیں، دو دوستوں کے درمیان اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جناب میرے نال اس بارے گل نہ کرو، وڈے نال گل کرو، یعنی پیوٹن صاحب سے بات کریں، وہی آپ کو اس معاملے میں کوئی رعایت دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ یعنی انہوں نے بھی اپنی طرف سے ہمیں لال جھنڈی دکھا دیا کہ بھائی یہاں پر ہمارے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر ہم کم از کم آپ کے ساتھ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سستا پیٹرول ملے تو آپ باضابطہ طور پر رشین فیڈریشن سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ کوئی چینل کھولیں، ان کے ساتھ کوئی خط و کتابت کریں، دوستوں کی طرح بات کریں، بزنس پارٹنرز کے طور پر بات نہ کریں۔ اور اگر آپ دوستوں کی طرح بات کریں گے تو پھر یقینی طور پر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش تلاش کر لی جائے گی، اور جیسے ہی یہ گنجائش نکلے گی آپ کو سستا پیٹرول ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے کا جو بیانیہ تھا، جس کا بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ جناب تیل بیانیہ میرا بک رہا ہے، وہ تیل بیانیہ یہاں پر نہیں بکا، بلکہ اس بیانیے سے بھی ہوا نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو بجٹ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو معاملہ ہی اس قسم کا ہو گیا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنا، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ انکم ٹیکس کی وہ سلیبز جو 12 تھیں ان کو کم کر کے 7 کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے کی جو شرح ہے، اگر آپ کی آمدنی 10 لاکھ روپے سالانہ ہے تو اب وہ ٹیکس نیٹ پہ آ جائے گا، یعنی 85,000 روپے، تقریباً 80,000 روپے جس کی پر منتھ تنخواہ ہے، وہ بھی اب ٹیکس نیٹ میں آئے گا، اور اس کے ساتھ اس نے مہنگائی کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور آگے سارے معاملات کو چلانا ہے۔ یعنی ایک مشکل صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے، اور ان حقیقتوں کو ہمیں تسلیم کر کے ہی آگے بڑھا جائے گا، ادروائز ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم سیاسی بیانیہ جس طرح کا مرضی بنائیں، ہم جس طرح کا مرضی اس بارے میں پورٹرے کرنے کی کوشش کریں کہ جناب سب اچھا ہے، لیکن واقعتاً سب اچھا نہیں ہے، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور حکومتوں کو بھی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی عوام کے سامنے سچ کو رکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، اور عمومی طور پر جھوٹ کے لبادوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے یا جھوٹی ہوئے، لیکن وہ جھوٹ ہوتا نہیں ہے۔ جب حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں پھر ہمارے پاس صرف پچھتاوے بچتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں بچتی۔ اب تنخواہوں میں اضافہ ہو، پینشن میں اضافہ ہو، یا جو بھی ہم اس پر بات کریں، مہنگائی کے موجودہ تناسب میں اس سے صرف نظر کرنا اب آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے کہ وہ لوگوں کو اس خوفناک مہنگائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب کچھ چیزیں اور سامنے آئی ہیں۔ میں ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن ہمارے عملی اقدامات اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ڈان کی ایک سٹوری ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اکنامک سروے کے اندر آئی بات، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، یعنی ان کے آخری سال میں، صرف مراعات یافتہ طبقے کو 57 کھرب روپے کی رعایتیں دی گئیں، اور یہ رعایتیں بنیادی طور پر کنسٹرکشن سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تھی۔ اب حکومت اگرچہ اس بات کا، سابق حکومت اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ اس نے اکنامک کو، پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریوائیو کرنے کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو ایمنسٹی دے کر، لیکن یہاں پر
یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس ایمنسٹی کے کیا فائدے ملے. اگر فائدے ملے تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب کو ملیں، کیونکہ اس ایمنسٹی کے سے فائدہ اگر اٹھایا ہے تو بڑے کنسٹرکشن یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے ہیں انہوں نے اٹھایا، ملک ریاض صاحب نے اٹھایا ہوگا یا کسی اور نے اٹھایا ہوگا یا پھر عمران خان صاحب نے اٹھایا. کیونکہ سما میں بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے سما چینل میں، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے عرصے میں ان کے جو اپنے اثاثے ہیں ان کی مالیت میں 250% کا اضافہ ہوا ہے، 250% کا اضافہ ہوا ہے، 2.5 گنا ان کے اثاثوں کی مالیت بڑھ گئی ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے اثاثوں کی مالیت تھی 14 ملین روپے، اور جب وہ اقتدار سے الگ ہوئے تو ان کے اثاثوں کی مالیت تھی 148 ملین روپے، یعنی 4 کروڑ تھے پہلے اور اب بڑھ کر 14 کروڑ روپے ہو چکے ان کے صرف اثاثے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پر کون کون سی چیزیں چلتی جا رہی ہیں. جہاں تک عوام ہے، عوام پہلے بھی ایندھن بنی ہے، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی احتجاجوں کا ایندھن بنتی رہی ہے اور بنتی رہے گی. اس بجٹ کو فوری طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے مسترد بھی کر دیا گیا. یہ کہا بھی کہ اس بجٹ سے مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آئے گا اور عوام کو نگل لے گا، اور اس کے لیے ہم بہت جلد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور اس امپورٹڈ حکومت سے نجات پانے کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ تک جائیں گے. یعنی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا جو لانگ مارچ کا جو جن ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے 12 اراکین اسمبلی کے 12 پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، جس کے بعد تمام لوگوں نے بیل بیفور اریسٹ کے لیے متعلقہ عدالتوں سے رجوع بھی کر لیا ہے اور ان کو اس حوالے سے کچھ ریلیف بھی ملا ہے. لیکن صورتحال خراب ہوگی فردر، کیونکہ اگر اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہاں پر جو مرضی آ جائے، جیسا مرضی بجٹ دے دیں، پھوکا بجٹ دے دیں، خالی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کے دے دیں بجٹ ہے، تو اس کے بھی کسی نہ کسی قسم کے کوئی اثرات ہی نہیں آئیں گے. کیونکہ بہت سارے معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اب الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں، اور اب چونکہ وہ الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں لہٰذا ہمیں اب سیریسلی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں الیکشنز میں جانا ہے، اور الیکشنز میں جانے کے لیے ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے. حکومت ابھی فوری طور پر الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم نے سخت اقدامات لیے ہیں، شارٹ ٹرم اقدامات لیے ہیں یا مڈ ٹرم اقدامات دیے ہیں، تو کم از کم ان کے نتائج کو سامنے آنے دیا جائے تاکہ اگلا بجٹ وہ ایک بھرپور عوامی بجٹ پیش کریں اور اس کے بعد وہ الیکشنز میں جائیں، یعنی اگست 2023 کے اندر. اور اس کے لیے جانے میں ابھی بہت سا وقت باقی ہے. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا there are many slips between cup and lips، تو ابھی بھی اس چائے کے کپ کو ہونٹوں تک آنے میں ابھی بہت سارا ٹائم باقی ہے. اور اس ٹائم کے اندر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر کسی بھی لمحے کوئی بھی ایسا کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں پر ایک دم سے ٹیبل ٹرن ہو جائے، اور اگر وہ ٹیبل ٹرن ہوگی تو پھر حکومت کے لیے پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دو طرفہ عمل کا آغاز کیا جائے. آئی ایم ایف اس وقت ضرورت ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہیں ہوگا تو ہمارے معاشی مسائل بڑھتے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سری لنکا والے حالات نہ ہوں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ آؤٹ آف دی باکس کچھ ایسی چیز سوچنی پڑے گی، کچھ ایسے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، کچھ ایسی ویلیو ایڈیشن ہمارے اپنے سسٹم کے اندر لانی پڑے گی جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، اکنامک ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں، اور اس کے نتیجے میں روزگار بڑھے گا، اس کے نتیجے میں کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی، اس کے نتیجے میں آپ کی پروڈکشن بڑھے گی، پروڈکشن بڑھنے کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہر ایک انڈسٹری جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی کام کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی سپورٹیو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز لگتی ہیں، اور ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز کے ذریعے ہی ترقی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلتا ہے، کوئی نہ کوئی آپشن سامنے آتی ہے. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں پر صرف ایگزم بینک کے ذریعے بنگلہ دیش نے ایک ایسا ریولوشن لے کے آیا جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش کی اکانومی بھی ہم سے اوپر ہے، اس کی ایکسپورٹس بھی ہم سے زیادہ ہے، اس کا فارن کرنسی ریزروز بھی ہم سے زیادہ ہیں، اس کی کرنسی کی ویلیو بھی ہم سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی معجزے نہیں کیے، انہوں نے صرف اور صرف کیا کہ اپنے جو لوگ ہیں
ان کی صلاحیتوں پر اعتبار کیا، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز کی حوصلہ افزائی کی، ان کو سستے قرضے دیے اور ان کے ذریعے ویلیو ایڈیشن کی اپنی انڈسٹری میں، اور اس ویلیو ایڈیشن کے ذریعے انہوں نے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا۔ اور ہمیں بھی ایسے موجوں کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایسے آؤٹ آف دی باکس سلوشنز کی ضرورت ہے۔ ہم روایتی انداز میں کام کرتے ہوئے اس شکنجے سے، اس غربت کے دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمیں کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنا چاہیے۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، صرف حوصلہ کر کے کسی ایک مثال کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حقیقی معنوں میں ضرورت ہے چارٹر آف اکانومی کی۔ اور اگر یہ چارٹر آف اکانومی سائن ہو جاتا ہے، اگلے 10 15 20 سالوں کے لیے معیشت کے رہنما اصول طے کر لیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم ایک پائیدار ترقی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور قوموں کو ترقی کے لیے یہ 10 15 سال کی قربانیاں کچھ اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ ہماری آنے والی نسلیں ہماری اس اکانومی کی جو ہم بنیاد رکھیں گے اس کا پھل کھائیں گی، اور ہمیں ایسی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔